अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात से मुताल्लिक बातें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त ऐसी नहीं हुई जिससे ये कहा जा सके कि बाज़ाब्ता PTI और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता जो हुकूमत की तरफ से हार्डलाइनर ग्रुप है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुज़ाकरात वाले मामलात से मुताल्लिक़ ख़बरें आने के बाद अपनी तनकीद ज़रूर कर रहा है, तंज़ भी ज़रूर कर रहा है। आज ईवान बाला में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी ये कहा है कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तय कर लेना चाहिए कि क्या हम चोर डाकू नहीं हैं, क्या चोरों से मुज़ाकरात होते हैं। इसी तरह की बात तलाल चौधरी ने भी की है। सेनेटर शिबली फराज ने इस मौके पर यह कहा कि हमारे नज़रियात अपने हो सकते हैं, किसी सियासी जमात के साथ हमारी वाबस्तगी अपनी हो सकती है, लेकिन बतौर सियासतदान इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें बैठना चाहिए और हमें मुज़ाकरात की मेज़ को सजाना चाहिए। अभी तक कल जब ये ख़बरें सामने आई कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, लेकिन उसके बाद ये क्लियर हुआ कि हुकूमत की तरफ से मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस जो उनका हार्ड लाइनर ग्रुप है उसको कायल करने की कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात को इनिशिएट किया जाए। अब मुस्लिम लीग नून के फ़ैसले के बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे भी बातचीत होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये जो मुज़ाकरात की हालिया पेशकश है, इस ज़िम्न में कोई बाज़ाब्ता एजेंडा या मुतालिबात सामने नहीं आए हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हुक्मरान इत्तेहाद में भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ एक नरम गोशा पाया जाता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब मुज़ाकरात करना चाहती है। इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या बानी PTI बाहर आ जाएंगे, क्या मुल्क को दरपेश चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे, ये बुनियादी सवालात हैं। माजी में जब भी सियासी क़ुव्वतों के बीच मुज़ाकरात हुए हैं तो उससे एक सियासी इस्तेहकाम की राह ज़रूर हमवार हुई है। दूसरी जानिब जो आज तोशाखाना 2 है उसमें बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। इसी तरह 9 मई से मुताल्लिक़ जो शादमान थाना जलाओ घेराव केस था उसमें वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर अफराद पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने भी आज डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये कहना था कि हुकूमत और इदारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि हुकूमत का जो तौर तरीका है और हुकूमत जो कानून साजी है और सदर ममलिकत ने दस्तखत ना करके ये बात ज़ाहिर होती है कि हुकूमत आज़ादी सल्ब करना चाहती है मदारिस की, और वो तकाज़ा कर रहे हैं कि सदर ममलिकत ने जो एतराज़ात आयद किए हैं वो क्या हैं। माजी में भी इस तरह हुआ कि वो मदारिस जो सरकार के पास गए उसके बाद इस्लामी उलूम उनसे ख़त्म कर दिए गए। बहरहाल इस पे जो अल्लामा राग़िब नईमी हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उन्होंने कहा है कि अगर कोई सोसाइटी एक्ट के तहत मदरसा रजिस्टर्ड करवाना चाहता है वो करवा सकता है, कोई DGRE के तहत आना चाहता है वो आ सकता है। ये मामला क्या सुलझेगा या हुकूमत के लिए नया चैलेंज होगा, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, मुज़ाकरात PTI अपने ख़याल से, अपने अप्रोच से रुजू करती नज़र आ रही है। हुकूमत की तरफ से भी हम देखें तो सफ़े अव्वल की क़यादत तो अभी तक खामोश है, लेकिन दूसरे तीसरे दर्जे पे जाके कहीं क्रिटिसिज्म ज़रूर हो रहा है, कहीं PTI को ताना भी ज़रूर दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी मुज़ाकरात पे आएगी, या जो हार्डलाइनर ग्रुप है जो PTI को दहशतगर्द जमात कहता है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस कहता है, वो हावी रहेगा, उसकी बात सुनी जाएगी? अब वैसे मैं हैरान हुआ, अब आप सफ़े अव्वल की बात कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने जो आज गुफ्तगू की 9 मई और 26 नवंबर और दहशतगर्दी और फलां और बगावत और फलां और फलां, और वो जुमला जो आपने दोहराया है कि जी क्या अब हम चोर नहीं हैं, आप चोरों से हाथ मिलाएंगे। भाई जवाबन अगर वो ये कहें कि हाँ जी हम चोरों से अपना माल मसरूक़ा बरामद करना चाहते तो क्या रह जाएगा। इस वक्त मामलात को ठंडा करने की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से, इसलिए कि इस मुल्क को चलाने की ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है। तो अगर मामला ठंडे नहीं होते, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, या तो वो समझते हैं कि जी इनको हम क्रश करके मामला ठीक कर लेंगे, तो माजी का तो तजर्बा हमें ऐसा नहीं लगता। सियासत में कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। और फिर ये है कि इस महाज़ाराई का इस कदर जो शिद्दत होगी उसका नतीजा बिल आखिर क्या निकलेगा। जब आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो वो फिर सड़कों पर आएंगे, और सड़कों पर आने के नतीजे में ये 2 साल से हमारा नुकसान जो हुआ है, कौमी नुकसान हुआ है,
وہ یہی سڑکوں پر کی سیاست کی وجہ سے ہوا ہے. ایک طرف آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایوان میں آئیں, جب ایوان میں آتے ہیں مذاکرات کی میز پر آئیں, جب وہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو آپ تانے بازی عورتوں والی تانہ زنی شروع کرتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہ تاثر ہے کہ جناب وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے, مذاکرات پر بلیو کرتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں مفاہمت کے ذریعے مرد مفاہمت کہا جاتا ہے جناب زرداری صاحب کو. لیکن آج ان کی بھی تقریر میں تو میرا خیال ہے ان کو اس طرف آنا چاہیے, آنا پڑے گا اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے. خیالات سے رجوع سب کو کرنا چاہیے. پھنسے رہنا ہے تو پھر پھنسے رہیں, بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ نتیجہ کیا نکلتا ہے. حامد رضا صاحب نے کیا ہے, سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے, اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس وقت کلیدی حیثیت ہے. مذاکراتی کمیٹی میں بھی ان کا نام آیا ہے, رکن ہیں اس کے. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کا. حامد صاحب, کیا ذرا ہمیں ایکچوئل سٹیٹس دے دیجئے, اب تک کیا پی ٹی آئی کا حکومت سے رابطہ ہوا ہے, اور کیا حکومت نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو انتہائی معذرت جی, میں چونکہ آج پشاور سے ضمانتیں کروا کے نکلا تھا تو راستے میں آل آف اے سڈن نیٹ ایشو آ گیا, تو پھر مجھے آپ کو ٹیلی فونیکلی جوائن کرنا پڑا جی. سو ایکسیپٹ مائی اپالوجیز فار دیٹ. دیکھیں جی, جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, مذاکرات کے اوپر غیر رسمی گفتگو تو ہوئی ہے جی. آج سے 2 روز قبل میں بھی گیا سردار ایاز صادق صاحب کی ہمشیرہ کے تعزیت کے لیے. میں نے تو نہیں مناسب سمجھا کہ ظاہر آپ جب فاتح کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ گفتگو پولیٹیکل نہیں وہاں پر کی جاتی ہے, اوائڈ کیا جاتا ہے. لیکن ہلکا سا اشارہ ہوا مذاکراتی کمیٹی کے حوالہ سے. پھر گزشتہ روز اسد کیسر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جب گئے سردار صاحب کے پاس فاتح کے لیے, تو وہاں پر بھی اس حوالہ سے گفتگو ہوئی. تو ابھی تک غیر رسمی طور پر تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے, جو ہمیں اطلاع ہے جی. لیکن ہم سے آفیشلی ابھی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا جی. اور دوسری بات کہ ہم مذاکرات بھی, جو میں بڑی یہ کوئی چیز کیٹیگرائز کر دوں کہ کمیٹی کے اندر ہماری کوئی حکمت عملی کا یا کوئی چیز ہو تو ہم آن اوتھ لیتے ہیں, تو ظاہر ہے میں تو اس کی وائلیشن نہیں کرتا. لیکن ہماری جو پریفرنس ہے, جو ہم نے کم از کم طے کیا ہے کہ مذاکرات پس پردہ بالکل نہیں کیے جائیں گے, بالکل پبلکلی یعنی سامنے کیے جائیں گے. اور جس وقت باقاعدہ سٹارٹ ہوں گے, جو گفتگو ہوگی اس سے تمام پاکستان کی قوم کو آگاہ کیا جائے گا. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کو پس پشت مذاکرات یا پس پردہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ دیٹ ول ناٹ ہیپن جی. سعد صاحب, عام طور پر یہ جو اوپن ڈائلاگ ہوتا ہے اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف آراء بھی آ رہے ہوتے ہیں, تبصرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو پازیٹیو باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ عام طور پر سیبوٹاج ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا مناسب نہیں ہے کہ مذاکرات ہوں اس کو پبلک نہ کیا جائے, اور جو کوئی ضروری چیز ہو مذاکرات کے افشا کرنا وہ ایک پریس ریلیز کے لیے کے ذریعے افشا کر دیا کرے, روزانہ ایک پریس ریلیز جاری ہو جائے. کیونکہ آپ جب پبلک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ تو پھر ہوگا کہ دونوں طرف سے جو ہاکس ہوں گے وہ اس کو سبٹاج کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اچھا سر, اس کے اندر میری یہ گزارش ہے جی, یہ جو میں نے یہ بات کہی کہ پبلکلی اسے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دن سے مختلف ریومرز ہیں کہ شروع ہو گئے, یہ بیٹھ گئے, رات کو بیٹھے رہے, اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر کل گزشتہ روز 1-2 چینلز پر میرے حوالے سے یہ خبر چلا دی گئی کہ جناب میں نے کہہ دیا کہ مذاکرات کی ابتدا ہو گئی ہے, حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. پھر ایک اور رکن کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی. تو وہ جو پبلک کرنے والا مقصد ہے اس سے مراد یہ تھی کہ جب مذاکرات گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا تو ہم فارملی اناؤنس کریں گے کہ جی بالکل مذاکرات ہو رہے ہیں, یا گورنمنٹ آ رہی ہے یا وہ ولنگ ہے, اور اب مذاکرات ہوں گے. ظاہر ہے دوران مذاکرات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ تمام چیزیں اگر پبلک کی جائیں گی تو اس کے نقصانات کا اندیشہ ہے, لیکن اس کے ٹی آرز بیٹھ کے طے کریں گے کہ کون سی چیز کو ہم پبلک کر سکیں گے, کون سی چیز کو نہیں کر سکیں گے. اور اس دوران چونکہ ہم نے عمران خان صاحب سے بھی مسلسل مشاورت کی ضرورت ہوگی, تو پھر وہ چیزیں وہاں پر بھی جا کے ڈسکس ہوں گی. تو جتنی بتائی جا سکیں گی فرام مائی سائڈ, تو ایٹ لیسٹ ود کنسنٹ آف عمران خان صاحب, تو ہم تو اتنا ہی بتائیں گے جی. اور ساری چیزیں ظاہر ابھی ابتدائی مرحلے میں تو منظر عام پر نہیں آ سکتی جی.
اب چونکہ حکومت اکیلی نہیں ہے، اس کے اتحادی ہیں، تو ایک بات یہ بھی آئی کہ جناب وہ جو کمیٹی بنی تھی جب گرفتاریاں ہوئی تھیں اور ایاز صادق صاحب نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس میں خورشید شاہ صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو کیا وہی مذاکراتی کمیٹی ہو سکتی ہے یا آپ کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ جس طرح آپ کے 5 ارکان کی ایک کمیٹی اناؤنس ہوئی اسی طرح حکومت بھی اپنی کمیٹی اناؤنس کرے؟ ایک تو یہ ہے سوال۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیمانڈ ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہی 4 نکات ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں ترمیم کی آئینی ترمیم کی واپسی اور اسیروں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ جی سر، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں میں پہلے سوال کے حوالے سے واضح کر دوں گی کہ جب وہ کمیٹی بنائی گئی تھی، جب پارلیمنٹ سے میں نے جب ڈکٹ ہوئے تھے، لکیلی میں اور ہمارے ساتھ 2 کولیگز تھے، شفقت صاحب اور جمشید اسی صاحب، ہم وہاں پر اریسٹ نہیں ہو سکے، تو آئی واز پارٹ آف دیٹ اسپیشل کمیٹی ایز ویل۔ جی ہم یہ حکومت کی اپنی استحقاق ہے، جی حکومت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کمیٹی کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہے یا حکومت کو علیحدہ اپنی کمیٹی تشکیل دینا چاہتی ہے۔ ہماری طرف سے تو عمران خان صاحب نے 5 نام دے دیے ہیں، باقی حکومت کی ڈسکشنری پاورز ہیں، وہ اپنے طور پر جسے بھی لے کے آئیں، جتنے مرضی اراکین کو لے کے آئیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری سائڈ سے کوئی تحفظات ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ ان کی سائڈ سے کمیٹی آنی ہے تو ہم اپنی مرضی کے نام بھی وہاں پر ریکمینڈ یا سجیسٹ نہیں کر سکیں گے، پھر ان کا استحقاق ہے۔ جی ٹی او آرز کیا ہوں گے یہ صاحبزادہ صاحب، ٹی او آرز کیا ہوں گے؟ ایجنڈا بھی بتا دیجیے گا، کیا کوئی طے کر لیا آپ نے؟ اور دوسرا، ٹی او آرز ہوں گے یا غیر مشروط طور پہ حکومت اپوزیشن بیٹھے گی؟ نہیں دیکھیں سر، میں اس میں عرض کروں جی، ٹی او آر سے بالکل ایک تو جب کمیٹیاں دونوں سائڈ سے لوگ بیٹھیں گے تو کچھ چیزیں طے کی جائیں گی، لیکن ابتدائی مرحلے میں ہم ایک چیز کے اوپر بہت کلیئر ہیں، چونکہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی ابتدا کرنے کے لیے 2 پوائنٹس بڑے کیٹیگرائز کر کے کلیئرلی بیان کر دیے ہیں، وہی 2 پوائنٹس ہوں گے اور پھر اس سے آگے بڑھا جائے گا۔ پہلا نقطہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ تمام پولیٹیکل جو سیاسی قیدی ہیں، اسیران ہیں، ان کی رہائی۔ اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے جی، اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر اس کے اندر پروگرس پازیٹیو ہوتی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو پھر باقی نکات کی طرف بڑھا جائے گا۔ جی اچھا، عام تاثر یہ ہے کہ اب پہلے وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور آپ تیار نہیں تھے یا خان صاحب تیار نہیں تھے، اب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل جو اتحادی پارٹی ہے ان کی پوزیشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ولنگنس سامنے نہیں آ رہی۔ آج تقریریں بھی جو ہوئی ہیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اس سے بھی یہی واضح ہوتا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب، شہری رحمان صاحبہ، خواجہ طلال چودھری صاحب وغیرہ کی تقریریں سن کر یہی لگتا ہے کہ اب وہ کوئی زیادہ آمادہ نظر نہیں آتے۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے صرف اس کے اوپر 2 منٹ دے دیں تاکہ میں کچھ چیزیں کلیئر کر دوں۔ جی پہلے جو ایک یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا یا ایک پبلک پرسیپشن بنائی گئی کہ حکومت مذاکرات چاہتی تھی، ہم نہیں چاہتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت پرائم منسٹر اور آپ کے انٹیریئر منسٹر ایوان میں آ کے ایک تقریر کرتے تھے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پروگریس نہیں ہوتی تھی۔ مذاکرات جب آپ کرتے ہیں، جب آپ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنی مذاکراتی کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں، اس کا مینڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں، اس میں جن گراؤنڈز کے اوپر مذاکرات کرنے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دن تک اس ہمارے والی ٹیم کو بنانے سے پہلے یہ جو حکومت کا یہ نیریٹو تھا کہ ہم مذاکرات چاہتے تھے، حکومت نے گزشتہ 1 سال کے عرصے میں کوئی ایک کمیٹی بھی بنائی، کوئی ایک انیشیٹو بھی لیا، کوئی ایک مرتبہ بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے، کوئی ایک مرتبہ بھی رابطہ کیا؟ تو یہ بیانیہ مکمل جھوٹ پر مبنی تھا جی، پہلے بھی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی کمزوری کے۔ میں آپ کو بالکل ایک بات کلیئر کر دوں جی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم 26 کی وجہ سے ہم ویک پوزیشن پر ہیں، تو شاہد عارف صاحب آپ کو پتا ہے سر، میرا جس خاندان سے تعلق ہے، میں بڑا فرم بلیور ہوں اس چیز کا کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے سر،
اب یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پازیٹیو جسچر ہے کہ آپ ایک بیانیہ جو حکومت کی طرف سے ہم پر تھوپا جا رہا تھا کہ ہم لوگ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو ہم نے اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی مذاکراتی ٹیم اناؤنس کی۔ باقی یہ جو آن دا فلور آف دا ہاؤس جو لوگ تقریریں کرنے والے ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے، میں نہیں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا کہ انہوں نے کتنی فائرنگ صحیح ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب بی بی گاڑی کے اوپر سے بی بی شہید جب گاڑی میں سے نکلی ہیں راولپنڈی میں، تو جب ان کو بلٹ انجری ہوئی ہے تو پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہاں، میں نہیں جانا چاہتا اس ڈیٹیل میں سر۔ اچھا صاحبزادہ صاحب یہ بتائیے 24 نومبر کے احتجاج کے دوران جو مذاکرات کا دور تھا، ہم نے دیکھا بیرسٹر گوہر ایک غیر معمولی ملاقاتیں ہوتی رہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، جو موجودہ آپ کی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی کیا اس دورانیے میں حکومت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی تھی تحریک انصاف کو کہ اگلے چند ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے گا؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر رکاوٹ کیا بنی، پھر اس کے باوجود آپ ڈی چوک کی طرف رخ کیوں کیا گیا؟ اچھا سر، اس کے اندر میں ایک بات عرض کر دوں جی، بیرسٹر گوہر صاحب کی بالکل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ہم تمام لوگ تو چونکہ اس وقت ٹریولنگ میں تھے، اپنے اپنے کانوائز کے ساتھ موو کر رہے تھے، تو اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ ہمیں کہیں 4 گھنٹے بعد پتہ چلتی تھی، کیونکہ انٹرنیٹس اویلیبل نہیں تھے، پرچے تھے، پھر ساتھ گاڑیاں تھیں، پیچھے پولیس تھی، آگے ہم تھے۔ لیکن جو اس کے بعد کی میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ سنگجانی پر رکے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ اچھا، آگے کیوں آئے؟ آگے آنا ہمارا استحقاق تھا، لیکن وہاں پہ رکے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حکومت کی طرف سے سنجیدگی نہیں تھی۔ سر، جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اوکے، آپ 10 گھنٹے وہاں پر ٹھہر جائیں یا آپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ٹھہریں گے، ہم ابھی ہماری کمیٹی بن گئی ہے، آپ آئیں بیٹھیں، نہ ہو سکے مذاکرات تو آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کے ساتھ آپ کا موب ہے۔ ہمیں اس وقت بھی یہ فیل ہوا تھا کہ حکومت اپنی سابقہ روایات کے مطابق دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ دوسری چیز دیکھیں سر، میں ایک بات عرض کروں، کیوں چاہے گی موجودہ حکومت کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں؟ میرا ایک سمپل سا تھیسس ہے میرا، وہ یہ ہے، کیا موجودہ حکومت کو نظر نہیں آتا کہ اگر 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن گیا، 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بن گیا، سیاسی اسیران کو رہائی مل گئی، عمران خان صاحب باہر آ گئے، تو موجودہ حکومت کے پاس اقتدار میں رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں بچے گی؟ تو جو سپوائلرز ہیں، جس طرح آج طلال چودھری صاحب نے آ کے بیان دے دیا کہ جی مائنس عمران خان اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے انہیں جواب دے رہا ہوں جی کہ مائنس عمران خان ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، نہ ہم کریں گے، نہ ہماری خواہش ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ نہیں، 24 نومبر کو صاحبزادہ صاحب 24 نومبر کو کیا حکومت نے یہ پیشکش کی تھی، قطع نظر سنجیدہ تھی یا غیر سنجیدہ، کہ ہم اگلے چند ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو یقینی بنائیں گے؟ نہیں سر، ان کی طرف سے کوئی بلیک اینڈ وائٹ بات نہیں تھی کی گئی، گرے ایریا میں رکھ کے بات کی جا رہی تھی کہ اگر آپ روکیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسے ویسے کر کے، اگر مگر کے ifs and buts کے ساتھ جی، تو گرے ایریا میں رکھ کے جی۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ ایک تو سوال کا جواب عام طور پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے سب لیڈرز سے کہ یہ 26 نومبر کو رات کو جو کچھ ہوا، آپ کو جو وہاں سے نکلنا پڑا، اس میں 2 ورژن سامنے آ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نہیں جانا چاہتی تھیں، زبردستی ان کو لے کے جایا گیا، وہ خود بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ تو بالکل جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی، ساری قیادت نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اب فائرنگ شروع ہو گئی ہے تو اس طرح کچھ تو خون مناسب نہیں ہے، ہمیں چلے جانا چاہیے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ یہ متحوہ کا فیصلہ تھا یا ایک گروپ جو پہلے بھی ایک دفعہ جا کے واپس آ گیا تھا اس نے ڈومینیٹ کیا اور بی بی کو مجبور کر دیا گیا یا زبردستی لے جایا گیا؟ اچھا سر، اس میں ایک بات چیز کلیئر کروں جی کہ کلیکٹیو ڈیسیزن کا تو وہ ٹائم ہی نہیں تھا، کیونکہ میسیکر ہو رہا تھا، ایک افراتفری نفسا نفسی تھی، جو انٹرنیٹ تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، تو وی وار ان نو پوزیشن کہ ہم 18-20 لوگ جو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ہیں، ہم وہاں پر فوراً ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر کے کوئی فیصلہ کر پاتے۔ یہ گراؤنڈ کا فیصلہ تھا جی۔ گراؤنڈ کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے، بشرا بی بی صاحبہ موجود تھیں،
باقی جو پی ٹی آئی کے اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کے کچھ لوگ موجود تھے، تو وہاں پر بات چیت ہوئی. اس میں دیکھیں ایک ایلیمنٹ ذہن میں رکھیں جی، کہ زبردستی بشرا بی بی کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا جی. وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں جو بعض اوقات کسی جگہ پر کہا گیا کہ انہیں شولڈر سے پکڑا گیا یا ان کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا، there is nothing, it is all rubbish جی. جب اس وقت بشرا بی بی کے گاڑی کے اوپر لائیو فائرنگ ہوئی ہے، بلٹس ہٹ ہوئی ہیں، ان کی گاڑی کے ٹائر برسٹ ہوئے ہیں، تو وہ اپنی گاڑی سے علی امین گلا پور صاحب کی جو گاڑی تھی اس کے اندر شفٹ ہوئی ہیں. وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں اب وہاں پر مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑنا تھا کسی کو بھی. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اندھیرا تھا، شیلنگ تھی، ربڑ بلٹس تھیں، لائیو بلٹس تھیں، امونیشن تھی، ہر طرف تو ایک ہو کا عالم تھا سر. وہاں پر ہاہاکاری مچی ہوئی تھی ہر طرف. تو ان حالات کے اندر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ خدا نخواستہ خان صاحب کی اہلیہ کو کچھ نہ ہو جائے، وہ انجرڈ نہ ہو جائے، خدا نخواستہ کو نیا ایشو بن جائے گا بہت بڑا، تو وہاں سے وہ انہیں لے جایا گیا. باقی اب جو یہ چیز ہے کہ کیا وہ جانا چاہتی تھیں یا نہیں جانا چاہتی تھیں، تو سر میری ایسا ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی. میرا خیال ہے اس کے اوپر اگر وہی موقف دیں تو دیٹ ول بی مچ بیٹر جی. اچھا، اب یہ مدرسہ رجسٹریشن کا معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت پر بے وفائی کا اور وعدہ خلافی کا الزام لگایا ہوا ہے. دو دھڑے ہیں، ایک وہ 5 وفاق یا اتحاد تنظیمات کے پہلے جو بورڈ تھے وہ ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں اور ہیں. دوسری طرف یہ باقی 10 بورڈز ہیں، چونکہ آپ کا ایک دینی ادارہ بھی ہے، دینی پس منظر بھی ہے. یہ فرمائیں کہ اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف آپ یعنی سنی اتحاد کونسل اور جے یو آئی اس سے متفق ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دوسرے لوگ جن علماء کو سامنے لایا گیا ہے وہ درست ہیں اور یہ محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹریشن ہی ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیے ارشاد عارف صاحب، اس پہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں گی. اس کے اندر چونکہ ہمارا ایک بورڈ بھی شامل ہے، اس کے اندر 7000 مدارس، وہ وفاق المدارس الرضویہ کے نام سے، وہ خود ہمارا جامعہ رضویہ کا بورڈ ہے. میں اس لیے اس ساری سچویشن کو بڑا کینلی اور انٹرنلی جانتا ہوں. یہ جس وقت ریفارمز ہو رہی تھیں اور یہ ڈیسیزنز ہو رہے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب مدارس ریفارمز لے کے آ رہے تھے جی. اس وقت یہ جو اتحاد مدارس دینیہ کے اندر شامل 4 بورڈ تھے، ان 4 بورڈوں نے اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیے ہیں. یہ سگنیٹری ہیں جی اس کے. ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب دونوں کے دستخط موجود ہیں جی، موجود ہے. اگر یہ اس وقت اس کو غلط سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے اس وقت سائن کیوں کیے؟ اور اگر آج غلط سمجھتے ہیں تو اس کی وجوہات بیان کریں کہ کیا اس کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں. دیکھیں جو نئے بورڈ بنے تھے، میں ایک چیز کا قائل ہوں سر، یہ فارچونیٹ اور انفارچونیٹ پاکستان کی مذہبی سیاست کے اوپر یا مذہبی جماعتوں پر اسپیشلی مدارس پر ہمیشہ ایک کوشچن مارک رہا ان کی انٹرنیشنل فنڈنگ کے حوالہ سے اور ان میں پڑھائے جانے والے نصاب کے حوالہ سے. میں ہمیشہ اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ مدارس کو چینلائز ہونا چاہیے، وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا پراپر ایک میکینزم ہونا چاہیے. اگر تو مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے جو اب پرابلمز آ رہی ہیں، جو گزشتہ دور حکومت میں بھی جو ڈرافٹ فائنلائز کیا گیا تھا اس کے اوپر ایسا عمل نہیں ہوا. مثلا اس کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ تمام مدارس اب اپنے بینک اکاؤنٹس جو کھولیں گے ان کا آڈٹ ہوگا. تمام مدارس نے اتفاق کیا، لیکن بینک اکاؤنٹس ہی نہیں کھولے جا رہے. گزشتہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، مدارس کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھولے جا رہے. تو یہ اگر تو ریزرویشنز اس نوعیت کی ہیں تو پھر تو میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگر یہ ہے کہ جی وہ ڈرافٹ غلط تھا تو پھر سب سے پہلے تو کوشچن ہونا چاہیے اتحاد مدارس دینیہ کی قیادت سے اور ان لوگوں سے کہ انہوں نے پھر اس وقت اس ڈرافٹ پر کیوں، کس کے کہنے پر اور کس وجہ سے سائن کیے. اگرچہ وہ مجھے میرے علم میں ہے لیکن وہ میں ابھی پبلک کرنا نہیں چاہتا جی. آئی واز پارٹ آف دوز میٹنگز ایز ویل. جتنی بھی میٹنگز وہاں پر ہوئی تھیں تو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ میرے پاس میری نظر سے نہیں گزرا کہ وہ اس کے اندر کون کون سی چیزوں کی اصلاح چاہ رہے ہیں یا کن چیزوں کی بنیادی اعتراض جو اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو محکمہ تعلیم کا وہ ڈائریکٹریٹ ہے، مدارس کو ماتحت کر دیا گیا ہے اور مداخلت ہو گئی ہے، آزادی سلب ہو جائے گی، آزادی سلب ہو جائے گی، خود مختاری سلب ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن جو ہے کوآپریٹو
سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جب ہوگی تو وہ ایک NGO کے طور پر انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہیں گے اور حکومت کا کوئی افسر اس میں مداخلت نہیں کر پائے گا. بنیادی سوال تو مولانا کا یہ ہے، یعنی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے. سوال شاہد عارف صاحب میرا پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت غلط تھا تو اس وقت اتحاد مدارس دینیہ نے مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور تقی عثمانی صاحب نے اس پہ سائن کیوں کیے سر؟ یہ 1 سال مسئلہ چلتا رہا تھا سر. انہوں نے اپنی مرضی کی تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈ کروائی تھی. میرے علم میں ہے جن چیزوں سے حکومت پیچھے ہٹی، جو ان کے مطالبات تھے، جس طریقے سے مدارس کی رجسٹریشن سے لے کے ان کے لینڈ ریکارڈ سے لے کے ان تمام چیزوں تک. دوسری چیز سر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی حیثیت ایک NGO کی رہے، اس کے ریکارڈ کے مطابق تو پھر اتحاد مدارس دینیہ میں کچھ ایسے بورڈ بھی شامل تھے جن کی رجسٹریشن SCCP کے ساتھ گزشتہ 15 سال سے وہ ختم ہو چکی تھی سر. اچھا میں ایک بہت بڑے بورڈ کے حوالے سے آپ کو صاحب کیونکہ آپ سے یہ ریلیٹڈ ہے معاملہ، کیونکہ آپ کی فریٹرنٹی بھی ہے، پھر آپ PTI نے معاہدہ بھی کیا، موجودہ حکومت بھی ایک سٹانس لے رہی ہے. اس ساری سچویشن میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا آج جو علامہ راغب نعیمی صاحب نے بات کی کہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن چاہتا ہے وہ وہاں کروا لے، جو DGRE میں آنا چاہتا ہے وہ یہاں کروا لے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ DGRE ہی مسٹ ہے، اسی کے ساتھ رجسٹریشن اور ایفیلیشن ہونی چاہیے مدارس کی، بورڈز کی؟ نہیں سر، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو جس جگہ پر کروانا چاہتا ہے، دیکھیں یہ ہر ایجوکیشن بورڈ کا اپنا استحقاق ہونا چاہیے. جو DGRE والی بات تھی اس وقت جن گراؤنڈز کے اوپر حکومت قدغن لگا سکتی تھی یا مدارس کو کنٹرول کر سکتی تھی، وہ تمام چیزیں ہم نے بڑا ایک عرصہ 1 سال کے قریب مذاکرات کر کے تو حکومت سے وہ اپنی چیزیں منوا لی تھی. ان مذاکرات میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب بھی شامل تھے کہ کسی طریقے سے حکومت مدارس کو سرکاری تحویل میں نہ لے سکے یا اپنا ایجنڈا نافذ نہ کر سکے. وہ چیزیں تو پوری ہو گئی تھیں پریکٹیکلی. گزشتہ 2-2.5 سال سے وہ مدارس چل رہے ہیں، وہ بورڈ بنا ہوا 3 سال سے، ابھی تک ہمیں تو اس کے اندر کوئی ایسا حکومتی مداخلت نظر نہیں آئی. لیکن اگین سب میں یہ کہتا ہوں، اگر کوئی اس کے ساتھ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے تو فائن، آپ انہیں وہاں پر جا لینے دیں. اگر کوئی NGOs کے ساتھ SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے تو وہاں پر چلا جائے سر، اس میں کون سا ایشو ہے؟ لیکن اگین پھر بات وہی ہے، جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، جو اس وقت بھی حکومت کا ایک بنیادی نیریٹو تھا اور حکومت کا بنیادی مقصد تھا کہ جو مدارس کے اوپر فورن فنڈنگ کے الزامات آتے ہیں، اس فورن فنڈنگ کے الزامات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے سے اس نظام کو دھونے کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے پڑیں گے. اور اگین دا بگ کوشچن مارک ہے، ابھی میں کہتا ہوں آپ انہیں دے دیں سر، وہ جہاں پہ رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں اتحاد مدارس دینیہ کے مدارس، وہ وہاں پہ ہو جائیں گے، give them the right. But still that big question mark will remain کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر اس وقت سگنیچر کیوں کیے. جی صحیح، ٹھیک ہے. وہ بات باہر آئے گی تو ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بحران جو ابھی ایک نہیں تو وہ بات کورٹ مارشل سے ریلیٹڈ ہے، اس سے بڑا بحران ہوگا سر. وہ بتا دیں نا، وہ بتا تو دینا کہ کیا اصل کیا مسئلہ ہے، کیا کس وجہ سے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں نے تو سر اس کے اندر اپنی تجاویز دیں، میری تجاویز پہ عمل درآمد ہوا تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے ہوا. جن لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں اور آج پیچھے ہو رہے ہیں سر، یہ ان سے پوچھیں گے انہوں نے کیوں کیے ہیں. میں ابھی آپ کو پتا ہے سر، میں سر عزت رواداری کا سر وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک اوپن، بالکل ایک اوپن ڈیبیٹ بھی چھوڑ رہے ہیں اس کویسچن کے ساتھ جو آپ کویسچن اٹھا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کے وقت کا. شاہد صاحب، یہ جو مدارس کی رجسٹریشن والا معاملہ ہے، پہلے بھی ہم نے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی، اور ٹیکنیکلی بھی کچھ چیزیں جو سمجھ آتی ہیں، جب درس و تدریس ہے تو بائی ڈیفالٹ بھی سینس یہی کہتی ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے ساتھ جانا چاہیے. بہرحال سوسائٹی ایکٹ 1860 والا بھی یہاں پہ موجود ہے، 2019 کا معاہدہ بھی ہمارے سامنے ہے، مدارس کی رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کا جو طے ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب حامد رضا صاحب بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت مولانا آن بورڈ تھے جب یہ معاہدہ ہوا ہے. یہ ٹیکنیکل باتیں تو حکومت کے موقف کو فیور کرتی ہیں، بٹ جو پولیٹیکل ایک بات ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ آپ نے 26ویں ترمیم کے وقت ایگری کیوں کیا، صدر صاحب نے جو اعتراضات لگائے وہ ہمیں بتائیں، ورنہ حکومت منظوری دے دے وہ آئین بن جائے گا، صدر کے اعتراض پیچھے رہ جائیں گے. پولیٹیکل ایلیمنٹ کیا ہے؟ کیا یہ صرف مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہی ہے
یا مولانا اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں یا نیشنل پولیٹیکل کینوس میں اس کے ذریعے مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکتی ہے؟ عباس صاحب، نہ یہ معاملہ پولیٹیکل ہے نہ یہ ٹیکنیکل ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں جو حکومت یہ ہو یا اس سے پہلے ان کا فیصلہ سازی کا عمل انتہائی ناقص، اور یہ جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں دل اور دماغ الگ الگ ہوتے ہیں. دماغ کسی طرف ہوتا ہے، دل کسی طرف ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو 19 کا معاہدہ ہے اور جس کے تحت یہ ڈائریکٹریٹ بنا ہے، اس پہ قانون سازی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ کا فرض نہیں بنا، حکومت کا فرض، اس حکومت کا بھی اور اس کے بعد والی حکومت کا بھی. ان کو بھی تو 2 سال ہو گئے ہیں نا، اور اس سے پہلے وہ ایکٹ کے ذریعے تھا. 22 اپریل سے آپ شروع کریں گے نا، تو آپ 2 سال میں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو پھر مولانا پی ڈی ایم حکومت میں موجود تھے تب حکومت سے مراد حکومت ہے نا، اس میں یہ حکومت وہ حکومت، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت خواہ یہ ہو خواہ وہ ہو. ہمارے ہاں ایک جو اجتماعیت ہوتی ہے، ایک یکسوئی ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں آپ کا دل و دماغ کی یکسوئی بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ اگر یہ سوچیں گے کہ سیکولر راضی نہیں ہوں گے یا مذہبی لوگ فلاں بات پہ راضی نہیں ہوں گے یا امریکہ کو اعتراض ہوگا یا یورپی یونین کو اعتراض ہوگا یا یہاں کی NGOs کو اعتراض ہوگا، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ نالائقی نااہلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ یکسو نہیں ہوتے کسی معاملے میں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے. نعیمی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے، مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مدارس کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ اگر جوڑ دیا گیا تو مدارس ریگولیٹ ہوں گے اور پھر نہ مرضی کا نصاب ہو سکے گا اور نہ مرضی کے علوم دیے جا سکیں گے. کیا آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ اور دوسرا، جو علماء کرام مولانا کی بات سے ایگری نہیں کر رہے یا مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس مخالفت کی کیا دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑے ایک عجیب دوراہے کے اوپر معاملہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم 6 مئی 2019 کے معاہدے کو دیکھتے ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا اور وزارت تعلیم کے صدر نشین جناب شفقت محمود صاحب کا، جو کہ سابق PTI حکومت کے وزیر تعلیم تھے، تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ بات موجود ہے کہ یہی احباب تیار تھے اپنے مدارس کا الحاق کروانے کے لیے وزارت تعلیم میں، جو کہ وفاق میں تھی. چونکہ یہ مدارس کلیم کرتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے لیول کے اوپر قائم ہیں، اور بے شک ہمارے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ہو یا ملتان میں ہو یا کراچی میں ہو، لیکن ہم نے تمام اپنے مسلک کے مدارس کو آپس میں کنیکٹ کر دیا ہوا. اس اعتبار سے پھر لائبل یہی تھا کہ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ انہیں جوڑا جاتا، اور اس کے اوپر بہت ایگری ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر 29 اگست 2019 کا معاہدہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف 1973 کے رول آف بزنس میں تبدیلی کی گئی اور مذہبی تعلیم کو تعلیم کی منسٹری کے اندر شامل کیا گیا، بلکہ اکتوبر 2019 میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر کے DGRE کا ایک شعبہ قائم کیا گیا وزارت تعلیم میں، اور پھر اس شعبے کے ذیل میں 16 ریجنل کیمپسز بھی بنا دیے گئے جہاں پہ مدارس نے آ کے پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہونا تھا. یہ سارا کا سارا ایک معاف کیجیے گا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی تھا. لیکن ایک دو معاملات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا اور اعتماد قائم نہیں رہ پایا، جس کی وجہ سے پھر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان قدرے پیچھے ہٹ گئے. لیکن حکومت DGRE کو قائم کر چکی تھی، اپنا پورا کا پورا میکانزم مدارس کی رجسٹریشن کا بنا چکی تھی، اور اس موقع کے اوپر اس بات کو پھر مدارس کے سامنے رکھا گیا کہ جو اپنے مدرسے کی رجسٹریشن کے لیے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے. تو اس طریقے سے
ہم نے دیکھا کہ 10 مدارس کے نئے بورڈز ہمارے سے وجود میں آ گئے. اب کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں مدارس کے 15 بورڈز ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ فرما دیں کہ وہ دو چیزیں کیا تھی جس کی وجہ سے اتحاد تنظیمات مدارس پیچھے ہٹی, حکومت کی طرف سے کیا خلاف ورزی کی گئی, وعدہ خلافی کی گئی جس کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ دو چیزیں جو میرے علم میں ہیں, ایک تو یہ کہ ڈی جی آر ای کی طرف سے کوئی ایک اشتہار اخبار میں آیا تھا اور ہر ضلع کے اندر ایک بندے کو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ آپ مدارس کی رجسٹریشن کے لیے ان سے رابطہ کریں یا ان کے پاس جائیں. اس کے اوپر یہ اظہار کیا گیا, جہاں تک میری معلومات ہیں, کہ یہ اشتہار کنسنٹ کے بغیر آیا. اور دوسرا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ریجنل کیمپسز ہیں, جو پہلے 10 تھے, پھر بعد میں 12 ہوا, پھر اینڈ پہ 16 ہو گئے, ان میں ان وفاقوں کا کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹر ضرور مقرر کیا جائے گا. اور کوآرڈینیٹر کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ اختلاف سامنے آیا تھا, جس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ڈی جی آر ای کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کوآرڈینیٹرز کا تقرر کیا جائے گا یہ باقاعدہ طور پہ ریکروٹمنٹ کے ذریعے ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ریکروٹمنٹ کے بغیر بھی کوئی تقرری کی بات ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد پھر نصاب کے حوالے سے ایک بڑا ڈیڈ لاک ہوا. میٹرک اور ایف اے کے لیول کے اوپر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آپ انگریزی, پاک اسٹڈی, اردو اور سائنس, یہ میٹرک میں, اور اردو اور انگریزی اور پاک اسٹڈی یہ ایف اے کے اندر, یعنی جو اس درجے کے دینی نصاب ہیں ان میں انہیں ایڈ کریں. اب جب ایڈ ہونے کی بات ہوئی تو پھر آگے سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا امتحان کون لے گا؟ کیا وفاقی, جسے ہم فیڈرل بورڈ کہتے ہیں, وہ امتحان اس کا لے گا یا مدارس کے وفاق خود امتحان لیں گے؟ تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک پیدا ہوا کہ امتحان اور میکانزم کیا بنے گا. اور اس کے آگے پھر جو بی اے اور ایم اے تھا اس وقت ابھی مکمل طور پہ بی ایس شروع نہیں ہو گیا تھا, تو اس پہ بھی ہوا کہ جی یہ پھر درس نظامی جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر درجہ عالیہ اور عالمیہ ہو رہا ہے, تو یہ مدارس پھر اس طریقے سے وہاں پہ رسپیکٹیولی ان ڈگریز کے لیے چلے جائیں گے اگر وہ عصری علوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو. اچھا, جو نئے 10 بورڈ سامنے آئے ہیں انہوں نے عصری علوم کو کسی نہ کسی درجے اور لیول کے اندر اپنے مدارس کے اندر نافذ کیا ہوا ہے, چلایا ہوا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جامعہ نعیمیہ میں تو 1975 سے ہم اپنے بچوں کو میٹرک بھی کروا رہے ہیں, ایف اے بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے ابھی ہماری ایفیلیشن ہے بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے اندر. تو یہ ایک پروگریسو اپروچ تھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کی بھی, جو حکومت چاہتی تھی کہ مدارس کے اندر انٹروڈیوس ہونی چاہیے اور طلبہ اس طرح تیار ہو کے آگے آنے چاہیے. اچھا, یہاں پہ آ کے یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ مولانا کے ساتھ جب حکومت نے معاہدہ کیا اور ان کی ساری شرائط مان لیں اور باقاعدہ بل منظور بھی ہو گیا قومی اسمبلی سے, صوبائی سینٹ سے, آپ کو اعتماد میں لیا گیا, یعنی ان 10 بورڈز کو اعتماد میں لیا گیا کہ مولانا کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے لگے ہیں اور اسٹیٹس اب تبدیل ہونے والا ہے؟ جہاں تک میرا خیال اور میں سمجھتا ہوں, میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا ہے, ان 10 بورڈز کے ساتھ کسی جگہ پر بھی کوئی ان رابطہ نہیں ہوا اور ان کو کہیں پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب حکومت جب بھی مدارس کی بات کرے اور مدارس کے حوالے سے کوئی بھی انیشیٹو لے تو حکومت کو پہلے 5 بورڈ سے بات کرنی پڑتی تھی, اب اسے 15 بورڈ سے بات کرنی پڑے گی. اور کہیں پر بھی کسی بھی گروپ کو, چاہے 10 بورڈ کا ایک گروپ ہے چاہے 5 بورڈ کا ایک گروپ ہے, کسی کو بھی اگنور کریں گے تو اس قسم کے مسائل ہمیں آگے دیکھنے میں ملیں گے. لیکن آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وعدہ خلافی مولانا کے ساتھ کر رہی ہے اور آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے ان 10 بورڈز کو, کہ اب مولانا کے سامنے آپ کو لا کھڑا کیا ہے, تو آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اب مولانا کو اور آپ کو بیٹھ کے کوئی خود ہی آپس میں مفاہمت کرنی چاہیے, کسی نقطہ اتحاد پہ پہنچنا چاہیے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں اس وقت نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں ہوں, اور ہمارا جو جامعہ نعیمیہ کا ابتدائی الحاق ہے وہ تنظیم المدارس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جامعہ نعیمیہ شہادت العالمیہ کی ڈگری دینے کے لیے, جس طرح بھیرے کا مدرسہ الگ سے ایچ ای سی کے اندر ایفیلیٹ ہے, ہمارا مدرسہ بھی اسی طریقے سے ایچ ای سی کے اندر ایفیلیٹ ہے. میں ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میں یہ جو
21 سیکشن ہے سوسائٹی ایکٹ کی جس کے اندر ترمیم کی گئی ہے اور اس کو پیش کیا گیا ہے، اس میں ایک کلاز یہ بھی ہے، سب کلاز ہے کہ اس رجسٹریشن کی ترمیم کی تبدیلی کے بعد یا اس کی منظوری کے بعد کوئی بھی مدرسہ کسی بھی لیول کا ہوگا وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو 10 وفاق ہیں ان کے جو مدارس 18,600 کے قریب DGRE میں رجسٹر ہیں، وہ سارے کے سارے یکت لخت ان کی رجسٹریشن نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ انہیں اپنی رجسٹریشن کے لیے دوبارہ سے توقع کرنی پڑے گی، جو کہ کم سے کم DGRE کے تحت چلنے والے 18,600 مدارس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو جائے گی۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اب جب صدر مملکت جس کی وجہ سے صدر مملکت نے جو ایک سیکنڈ، جب آپ سے رابطہ کیا گیا، یعنی آپ جن لوگوں نے پریس کانفرنس میں شمولیت کی، وزیر تعلیم نے، وزیر مذہبی امور نے، وزیر اطلاعات نے، جناب طاہر اشرفی صاحب نے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ سارا کچھ آپ نے جب کیا تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، اب ایک ایسی صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے جو آپ کے لیے بھی مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس کا کوئی جواب ملا یا آپ نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا اور آپ بیٹھ گئے پریس کانفرنس میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تو آگے کی تجویز دی، بلکہ اکثر کی رائے یہی تھی کہ جو نیا بندوبست DGRE کا بنایا گیا ہے جس پر یہ 5 وفاق پہلے راضی تھے، اس DGRE کے بندوبست کو بھی چلنے دیں، اور اس کے علاوہ جو ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے اس میں سے یہ والی کلاس ختم کر دے کہ آئندہ مدرسے کی رجسٹریشن صرف اسی ہی کلاس کے ذریعے اور اسی ہی سیکشن 21 کے ذریعے ہوگی، بلکہ عمومی طور پہ آپشن دے دی جائے مدارس کو کہ اگر انہوں نے DGRE کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے وزارت تعلیم میں تو وزارت تعلیم میں آ جائیں، اور جو مدارس چاہتے ہیں کہ انہوں نے صنعت و حرفت کے محکمے کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے تو وہ صنعت و حرفت کے محکمے میں، کیونکہ جو 1860 کا سوسائٹی ایکٹ ہے ان دا اینڈ یہ صنعت و حرفت کے محکمے کے اندر ہی چلتا ہے۔ بہت شکریہ اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی صاحب۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔